बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी और माशी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ महंगाई में 9 साल की जो कमी है महंगाई में उसकी जो है वो बता रहे हैं और कम तरीन सतह पर जो है वो आने का दावा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अवामी मुश्किलात में भी कमी की जो है वो बात की है और मरियम नवाज पंजाब में हुकूमती कारकर्दगी को सराह रही हैं और तरक्याती जो मंसूबे हैं उसकी तकमील के अहकामात भी जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान आर्मी चीफ को लिखा जाने वाला जो खत है उसने एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है। इंतखाबी धांधली हो, अदलिया की आज़ादी, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन और माशी बहरान जैसे संगीन नुकात जो है वो उठाए जा चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई महंगाई कम हो रही है या सिर्फ हुकूमती बयानिया जो है वो ये सामने आ रहा है? क्या अवामी मुश्किलात में वाकई कमी आई है या ज़मीनी हकीकत और कुछ और है? और इमरान खान की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसने मुल्की सियासत का नया मोड़ जो है वो लाया है और मज़ीद इसमें जो है वो क्या पेशरफ्त होगी, इसी पर जो है वो हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राशिद हाशमी साहब ने, पीएम बैलेंस उनका ताल्लुक है, और सर बुलंद खान साहब पीटीआई से उनका ताल्लुक है। पहले सर बुलंद साहब के पास आऊँगा। सर बुलंद साहब फरमाइएगा, खान साहब की अगर हम बात करें, खान साहब ने ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, क्या वजूहात हैं? मुज़ाकरात की बात हो रही थी और अब बाज़ाब्ता जो है वो ख़त लिख दिया गया है जिसमें जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें अहम नुकात जो है वो शामिल हैं। तो क्या करने जा रहे हैं पीटीआई, क्या सोच रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बुनियादी तौर पे जमहूरियत पसंद पार्टी है। जमहूरी इक़्तिदार, जमहूरी रिवायत और जमहूरी तरीक़ेकार मुरवजा कानून के तहत चाहती है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। हमने जो खत लिखा है उसमें जो अहम नुकात है उसमें 26वीं आईनी तरमीम का भी हमने जिक्र किया है। हमने मैंडेट चोरी के हवाले से भी जिक्र किया है, 24 नवंबर का भी जिक्र किया है और 9 मई का भी जिक्र किया है। हमने पूरे खत में ये भी लिखा है कि फौज हमारी है और हम इदारे की हर तमाम इंस्टीट्यूशंस की एहतराम और इज्जत करते हैं और हमें फख्र है अपने तमाम इदारों फौज पर। तो जिस तरीके से तमाम पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को, तमाम यहाँ पर बसने वाले अवाम को एकता जो है हुकूक और एकता मौक़े फराहम करने की एक रियासत जिम्मेदार होती है। तो इस वक्त हमें इन सब चीज़ों में बड़ी मुश्किलात का सामना है। हमें जबर का, जुल्म का, हुकूमत की जानिब से हमारे साथ जातियों का जो सिलसिला जारी है उस पर हमने अपने जो भी यहाँ के, जिसको हम समझते हैं कि जो जेन्युइन स्टेक होल्डर हैं, उनसे हमने बात की है और उनसे हमने ये बतौर खत हमने मुतालबा किया है कि जो हमारे तो सरवल साहब, कुछ महीने कबल आप लोग जो है वो लोग के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे थे, जिनसे अभी आप लोग जो है वो उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए कि सियासी मुदाखलत है और दीगर जो है वो इल्ज़ामात वहाँ पे लगाए गए। 9 मई वाला वाक़या भी है जिसपे जो है वो पीटीआई से जो है वो 9 मई वाला वाक़या जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी कई सवाल आते हैं। और अब जो है वो ख़त लिख देना, क्या सियासी जो है वो तब्दीली के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, हमारी तो ये कोशिश रही है कि जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों को मौके मिल रहे हैं, हमें भी मौका मिले, हम भी अपनी सियासी एक्टिविटीज करें। हमारी जहाँ भी सियासी एक्टिविटीज होती है उस पर पुलिस सबसे पहले आके, तो ये हुकूमत रोक रही है या कौन रोक रहा है या दीगर जो है वो लोग रोक रहे हैं? देखिए, हुकूमत की तो यही नीयत है कि हम फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक जो खलकनी के बुनियाद पे एक परसेप्शन है वो उसको ज्यादा से ज्यादा तक़वियत दे ताकि वो उसके नाअहल, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए वो बेनिफिशियर बने, ताकि वो अल्टीमेटली तो हमारे इदारे हैं वो इनको सपोर्ट करें। वो इसलिए कोशिश कर रही है, लेकिन असल में ये जो खला है या जो एक जो दूरी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान नहीं है, ये असल में अवाम और इदारों के दरमियान आ रही, क्योंकि अवाम ने करोड़ों वोट इमरान खान को दिया और तहरीक इंसाफ को दिया। तो अवामी जो जमात है जिसको अभी हुकूमत करनी चाहिए वो जो है असम्बली से बाहर है और जाली लोग असम्बलियों में हैं, फ्रॉड के जरिए से असम्बली में आए हैं
تو اس چیز کو حکومت عوام جو ہے وہ نہیں مان رہی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ نہیں مان رہی. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم مزید مہنگائی کے دلدل میں پیس رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمت میں بھی آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے. دیگر چیزوں کے پرائزز بھی اوپر جا رہے ہیں. بالکل غریب آدمی کے نان نقطہ کی پریشانی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. بالکل سر، مہنگائی کے تو اوپر بھی ہم بات کریں گے اسی پروگرام میں. اخونزادہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، مگر اخونزادہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے راشد ہاشمی صاحب سے جو ہے وہ میں سوال کروں گا. راشد صاحب فرمائیے گا، جیسے کہ سربلند صاحب نے فرمایا کہ ان کو سیاست، پی ٹی آئی کو بیسیکلی سیاست نہیں کرنے دی جا رہی اور ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، حکومت روک رہی ہے ان کو یا کوئی جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک خط لکھ دیا گیا ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ کئی سوالات جنم لے چکے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. دیکھیں شاہ صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو خط ہے اس کے اوپر تو بیرسٹر گوہر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، تو جو کہ بڑی خوش آئند ہے کہ انہوں نے -1 کر دیا، عمران خان کو نکال دیا ہے اپنی جماعت سے ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عمران خان کا خط ہے اس کا پی ٹی آئی کی پالیسی سے تعلق کوئی نہیں. یہ بیرسٹر گوہر کے الفاظ ہیں، میں کوئی ادھر سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا. تو اچھی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں جو لوگ موجود ہیں، اور جس طرح میرے دوست نے بھی کہا کہ وہ سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. بھئی آپ سیاست کریں، آپ کو کوئی بندہ بھی دنیا کا، انکلوڈنگ گورنمنٹ، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ یور رائیول پارٹیز، کوئی بھی آپ کو روکے گا نہیں. لیکن 9 مئی کو آپ کور کمانڈر ہاؤس میں سیاست کرنے نہیں گئے تھے. آپ لوگ قلعہ بالا حصار پہ حملے کر کے آپ لوگوں نے شہداء کی جو مجسموں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، یا جنگی جہازوں کو، یا جو آپ لوگوں نے آرمی انسٹالیشنز کو حملے کیے ہیں، وہ سیاست نہیں تھی. جی ایس کیو کے اوپر جو پیٹرول بم گرائے گئے ہیں وہ سیاست نہیں تھی. مطلب ہماری بھی پوری پیپلز پارٹی کے اخونزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جماعت کی قیادت بھی کسی دور میں ساری کی ساری قیادت جو ہے وہ جیلوں میں رہی ہے. ہماری بھی پچھلے 4 سال پہلے میاں نواز شریف سے شروع ہو جائیں، شہباز صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، شاہد خاقان عباسی تب ہماری جماعت میں تھے، احسن اقبال صاحب، رانا سنار، لمبی لسٹ ہے، خواجہ آصف، خواجہ سعد، ان کے بھائی، مطلب قمر الاسلام صاحب تک لوگ جو تھے ہماری جماعت کی ٹیئر 1 لیڈرشپ، ٹیئر 1 ٹیئر 2 کی لیڈرشپ بھی جو نا وہ جیلوں میں تھی. ہم لوگ بھی یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے کتنے جا کے وہاں پہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھیں کہ پاکستان کے قرضے ری شیڈول نہ کیے جائیں. ہم نے کون سا یہاں پہ اوورسیز میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو نا لابنگ فرمز ہائر کر کے جو نا وہ کانگریس مینز کو ملا کے جو نا پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کی ہیں. ہم لوگوں نے تو اس طرح کے کوئی اینٹی پاکستان سٹیپس نہیں لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیاست، ریاست ہے تو سیاست ہے. ان لوگوں نے ہر وہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، پی ٹی آئی والوں نے. میں الزام نہیں لگا رہا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ لوگوں کو ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں وہ ڈنڈے کے اوپر جو پتلون لٹکائی تھی وہ کون ہے؟ عمران خان کا بھانجا تھا نا. اور یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے. کیا اس پہ اب کیا آپ نے کمیشن بنا کے اس میں سے کیا نکال لینا ہے؟ کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو حسان خان نیازی نہیں تھا جس نے وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے بعد، یا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا کہ سبھی چلیں کور کمانڈر ہاؤس؟ تو اگر تو دیکھیں پی ٹی آئی نے یہ شفٹ لی ہے اور وہ یہ آج یہ کہہ رہے ہیں، کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی سے عمران خان کے اس خطوط کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے -1 خود ہی کر دیا کہ عمران خان جو کہ ایک تشدد کی سیاست کو پروموٹ کر رہا تھا اس کو انہوں نے مائنس کر دیا، جو کہ اچھی بات ہے. اور اسی توسط سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس خط کا متن جو ہے وہ جتنے بھی 5-7 جو پوائنٹس ہیں ان کا جو نا وہ عام سلیس اردو یہی ہے کہ مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو. تو عمران خان نے این آر او کی درخواست جمع کر دی ہے. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں اگر نہ ہوتی، ملکی سیاست نیچ پہ نہ آتی. دیکھیں ہم لوگوں نے جو جب ملک سنبھالا تو اس وقت عمران خان پاکستان کو جو نا وہ ایک معاشی گڑھے میں جو نا دھکیل کے گیا ہوا تھا، اور یہ آئے دن یہی باتیں کرتے تھے کہ پاکستان آج کل پرسوں جو نا ڈیفالٹ کر جائے گا. تو الحمدللہ ہم نے پاکستان کا اس وقت بیڑا سنبھالا کہ جب پاکستان کی جو 16 مہینے کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، ایون کہ جب الیکشن کے بعد بھی، الیکشن سے اگلے دن بھی جب حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو پی ٹی آئی والوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں بھی میدان میں، اگر آپ میں اتنا دم خم ہے تو آپ گورنمنٹ بنا لیں. تو انہوں نے اس دعوت کے اوپر کوئی جو نا وہ جواب تک دینا پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مشکل فیصلے ہیں جو کہ
پی ایم ایل این نے 16 مہینے کی گورنمنٹ میں بھی کیا، اور پاکستان بچانے کے لیے وہ فیصلے کیے گئے تھے. ان کا مقصد یہ نہیں تھا اس میں کہ ہمیں کوئی وہاں پہ پاپولیرٹی نہیں ملی تھی، کیونکہ غیر مقبول فیصلے تھے. جب ہم نے مہنگائی کو پیٹرول مہنگا کیا تو وہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں تھا، بجلی کے بلوں کو بڑھانا، لیکن یہ تھا کہ اگر نہ کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر دیتا. کہ جو اچھا راشد صاحب، حکومت اور فوج کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں اس وقت رائٹ ناؤ؟ مستحکم ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا جو انفلوئنس ہے وہ حکومت پہ ویسے ہی شروع سے اعتماد میں نہیں تھا ان کی حکومت کے اوپر، مگر اب جب اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم ہوئے تو اب پی ٹی آئی کا فوکس ہے اور ابھی خط بھی لکھ دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا کمزور لگ رہی ہے، اپنے تعلقات میں مستحکم نظر نہیں آ رہی اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں جی، حکومت کے تمام اداروں کے ساتھ، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے خواہ وہ عدلیہ ہے، ان کے ساتھ ان آئیڈیا سچویشن رابطے اگر اچھے نہ ہوں تو 38% والی جو آپ کی مہنگائی ہے وہ 2.5% پہ تو نہ آئے. جو عمران خان کے دور میں جو اسٹاک ایکسچینج جو تھی جو 30-35 ہزار پہ جو نا وہ کریش کر گئی تھی تقریباً، تو ابھی وہ 1,15,20 کے درمیان اگر وہ جا رہی ہے، تو اگر تعلقات اچھے نہ ہوتے تو مطلب انویسٹر کا، دیکھیں انویسٹر جو ہوتے ہیں نا ان کا اعتماد اگر اسی وقت ہی بنتا ہے کہ جب تمام چیزیں وہ روٹین میں جاری ہیں، روٹین سے اچھی جا رہی ہوں. تو ان دیٹ سینس میں یہ کہوں گا کہ ابھی الحمدللہ چیزیں روٹین سے بہت اچھی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ 30,000 والی اگر اسٹاک مارکیٹ اگر 1,20,000 سے ہے تو مینس کہ 300 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. اور اسی طرح سے مطلب یہ کہ آپ انٹرنیشنلی جا کے دیکھ لیں جو جرائد لکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن کے بارے میں اور جو آئندہ جو پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کسی لوکل ٹی وی چینل کا یا کسی لوکل یوٹیوبر کی بات نہ کریں، آپ انٹرنیشنل جرائد کو جا کے دیکھ لیں اور میری بھی بات آپ نہ کریں، اور آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا. آج کل کے دور میں شاہ صاحب کوئی مشکل نہیں ہے، آپ لوگ گوگل پہ جائیں، کلک کریں، وہاں پہ اپنی فریز لکھیں، آپ کو ساری چیزیں جو نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور میں اپنے تمام جو نا محب وطن پاکستانی سو خواہ ان کا کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، میری ان سے دست بدستہ ایز اے پاکستانی، ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، ٹھیک ہے، ایز اے پاکستانی میری درخواست ہے کہ کسی بھی حکومت میں اگر پاکستان کے حالات، خواہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت ہے، خواہ وہ یا ہماری میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ، مریم نواز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ میں حکومتیں ہیں، کسی بھی بندے کی اگر حکومت ہے اور اگر اس میں معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ہمیں دھرنے نہیں دینے چاہیے، ہمیں پاکستان سے باہر احتجاج نہیں کرنے چاہیے. ہمیں جو نا پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے. اپنی جو سیاست ہے وہ ہماری تبھی ہوگی اگر پاکستان پھلے گا پھولے گا. اور اسی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی ان کی جب، حالانکہ پی ٹی آئی والے تو مذاکرات سے بیک آؤٹ کر کے ہوئے تھے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے مذاکرات پی ٹی آئی سے ختم نہیں کرنے. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، اور اس میں شاہ صاحب آپ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوچھ لیں کہ ان مذاکرات کا جو سنگل بینیفیشری ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ کچھ اگر معافی تلافی ہونی ہے یا این آر او ملنا ہے تو اسے ملنا ہے. حکومت کو اس سے کیا ہونا ہے؟ حکومت کو صرف یہ ہے کہ کسی بھی قسم سے کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس سے پھر جو نا وہ معیشت جو کہ بہتر ہوتی معیشت ہے اس کا جو نا وہ پہیہ رکے. ایک اگر کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی حکومت، آپ جس مرضی کامیاب ترین جو نا دنیا کے لیڈر کو لاگے یہاں پاکستان میں بٹھا دیں، کچھ نہیں کر سکے گا. تو جب تک ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن پاکستانی نہیں سوچیں گے اس وقت تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ خطوط جو ہے نا، یہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف ایسے سارے کام نہ کیے ہوتے تب تو آپ کو یہ خطوط لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ تھی. بالکل بالکل. خدا صاحب یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ ملکی سیاست میں کوئی نیا موڑ لا سکتا ہے یا اس کا کوئی عملی اثر نہیں ہوگا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایک فرسٹریشن کی شکار قیدی کا خط ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. عمران خان کا پورا سیاست ہمیشہ سے کنفیوژن کی شکار ہے. ایک بار تو یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے، دوسری بار کہتے ہیں کہ میں تو ہاتھ ملاؤں گا تو میں تو آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا، میں تو ڈی جی آئی کے ساتھ بات کروں گا، میں تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہوں، ان لوگوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بات کرتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے، لیکن پھر خط لکھتے ہیں آرمی چیف کو. آپ مجھے بتائیں، یہ خود سے دعوت نہیں دے رہے ہیں. عمران خان کا تو وہی نیریٹیو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے لیکن میرے لیے کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ میرے لیے سیاست میں مداخلت کرے
وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت میرے لیے نہیں ہو اور یا یہ نیوٹرل ہو تو نیوٹرل جو ہے وہ پھر جانور ہوتا ہے۔ باجوہ صاحب سے ان کا گلہ کیا تھا؟ ان کا گلہ شکوہ یہی تھا کہ جب عدم اعتماد آ رہا تھا تو آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ ان کو یہ گلہ نہیں تھا کہ باجوہ نے یا جنرل پیز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو عدم اعتماد میں کوئی سپورٹ دیا تھا، ان کے لیے کوئی فون کیا تھا، ان کے کوئی لوگوں کو کاٹا تھا۔ ان سے اتحادی ناراض تھے، ان سے اپنے ممبر ناراض تھے، اور صرف اس کا گلہ شکوہ باجوہ صاحب سے یہ تھا کہ آپ نیوٹرل ہے، آپ مجھے سپورٹ نہیں دے رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے آپ جانور ہے۔ اور میرا بھائی سر بلن خان جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، اور جمہوریت کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، لیکن یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ یہ ایک بندے کے نے کیا ہے جس کا نام عمران خان ہے، جنہوں نے اپنے انا کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اپنے فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنے پارٹی کو، اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو تباہ اور برباد کیا۔ اور ضد کیا تھا کہ ایک آدمی کو آرمی چیف لگانا تھا اور ایک آدمی کو آرمی چیف بنانے سے رکنا تھا۔ یہ ان کا ضد تھا۔ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنا پختونخوا کا حکومت ختم کیا، پنجاب کا حکومت ختم کیا، یہ اسمبلیوں سے نکلے۔ ابھی میرا بھائی جو راشد صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی، ہمارے شہداء کے وہ وارثہ جن کے بچوں کے لاشیں آ گئی تھے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، نہیں رو رہے تھے، لیکن 9 مئی میں اس پرسن کے شکار بندے نے ان وارثہ کے، شہداء کے وارثہ کو جو ہے اس کو رلا دیا۔ تو یہ ظلم جو ہوا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یہ انہوں نے خود کیا ہے۔ یہ لوگ ہر بار جو نکلتے ہیں تو اپنے ورکروں کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ گولے لے کے آؤ، اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آؤ، سبیلنا سبیلنا الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کپن سر پہ باندھ کے جا رہے ہیں، پھر پولیس والوں کو پکڑ کے مارتے ہیں۔ خود گنڈا پور نے کہا تھا کہ ہم نے 100 پولیس والوں کو پکڑا تھا اور ان کو پینٹی لگائی تھی۔ اسی طریقے سے اسلام آباد تک پہنچتے 4 رینجرز کا اور 1 پولیس کا لاش گراتے ہیں۔ تو ظلم تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، ظلم تو پی ٹی آئی کے ورکروں پہ ہوا ہے، لیکن یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ذمہ دار ہے، نہ شہباز شریف صاحب اس کا ذمہ دار ہے، نہ زرداری صاحب اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کا ذمہ دار وہی جیل میں پڑا ہوا فرسٹریشن کا شکار بندہ ہے جنہوں نے اپنے پارٹی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اور آئندہ کے لیے بھی کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ساری دنیا سے ٹیمیں آ رہی ہیں، مہمان آ رہی ہیں، ترکی کا صدر آ رہے ہیں، تو انہوں نے جب پرانی لوگوں نے اس کو انکار کر دیا کہ خان صاحب ہم اس ملک کے ساتھ بار بار یہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ ہم سے بار بار یہ ظلم کیوں کرواتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہٹا کے نئے لوگوں کو لایا کہ یہ جو پاکستان میں کہ بدنامی ہو دنیا میں۔ اور میرا بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ایسی بے عزتی، تو ان کو عمران خان صاحب کے ٹویٹر سکرین پہ دکھائے کہ پھر یہ سکرین کس کی ہے، بالکل ان کو وہ فوٹیجز نکال کے دے دی جو امریکہ میں اپنے سپا سالار کے، اپنے فوجیوں کے تصویریں ٹرکوں پہ لگا کے، گاڑیوں پہ لگا کے کس قسم کے گالیاں دیتے ہیں اپنے اداروں کو، اپنے سپا سالار کو، وہ چیزیں اس کو دکھائے تاکہ ان کے آن کے کھولے۔ یہ لوگ میرے خیال سے سوئی ہوئے ہیں، یہ لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں عمران خان پہ۔ مجھے تو افسوس ہے پی ٹی آئی کے ورکروں پہ، اس کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کا برین واش ہوا ہے، برین واش۔ بالکل یہ برین واش ان لوگوں کا کیا ہے۔ اور میرے بھائی نے مہنگائی کا کہہ دیا، بالکل بہت بڑا مہنگائی جو ہے اس ملک میں آئی تھی، ہم نے بھی اپنا سیاست داؤ پہ لگا دیا، اپنی سیاست کو قربان کر کے ملک کو بچانے کے لیے، لیکن یہ عمران خان پروجیکٹ اور ان کی انجینئروں کی وجہ سے تھا۔ یہ نہ پیپلز پارٹی اس کا ذمہ دار ہے، نہ اس کا نواز شریف صاحب ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں۔ مہنگائی کے اوپر جو ہے بات بالکل جو ہے نا وہ اس کی بات کریں گے۔ پہلے سربلند صاحب سے میں
ایک سوال کر لوں اس کے بعد جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کی واقعی کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کلیم یہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ سرور صاحب پہلے یہ فرما دیجیے گا کہ واقعی پی ٹی آئی کی غلطی ہے؟ تمام تر سینیریو اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، 26 نومبر کا جو دھرنا دیا گیا، 9 مئی والا واقعہ تھا، اس کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے؟ کسی نے ان کے اوپر جو ہے وہ فورس تو نہیں کیا تھا کہ وہ باہر نکلیں؟ پی ٹی آئی باہر نکلی اور جس طریقے سے بیانات دے کے نکلی تو گرفتاریاں تو پاسبل تھیں اور گرفتاریاں ممکن بھی جو ہے وہ بنائی گئیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی نے جو مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ دی تھی، اس کے بعد پھر ریجیکٹ کر دی، تو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اپنی دشمن تو خود نظر آ رہی ہے، اور پہلے بات کر رہی تھی ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اب ڈیل کی طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جاتی بھی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، احتجاج تو ہمارا جمہوری حق ہے اور یہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا سر ہے، ہمیں بالکل کوئی جمہوری روک حق ہے، نہیں سکتا۔ مگر اس طریقے سے دھرنے سے پہلے جہاد کے نعرے لگانا کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں اور سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، خان صاحب کو رہا کر کے نکلیں گے۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کے معنی جد و جہد ہے، ہم کر رہے ہیں جد و جہد، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو پھر خان صاحب کو جو ہے وہ لے کے نکلیں گے باہر؟ اصل جمہوری حالت میں لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہو، سب کو بولنے کی اجازت ہو، اظہار رائے کی مکمل آزادی ہو، اپنا پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں۔ ابھی پی کا قانون آ گیا ہے، آپ لوگوں پر لاگو ہوا ہے، سب سے زیادہ آپ کے جو صحافی حضرات ہیں وہ سب سے زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، لیکن کل آپ کی باری بھی ہے۔ یہ ریاست کے جتنے بھی اہم ستون ہیں ان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ سب کو بولنے کا حق ہے، سب کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، یہ جمہوریت ہے۔ ہمیں ہمارے اسلامی جمہوری پاکستان جب یہ بنا تھا، ان کا جمہوری اقدار کے اوپر بنا تھا، آئین اور قانون میں جمہوریت کی تمام تر جو ایک اصول ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد پہ بنا تھا، نہ کہ یہ تو اس وقت اناؤنس ماشاء اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہی سمجھ لیجیے گا۔ تو ہم تو اگر احتجاج ابھی آئندہ بھی ہمیں جب لگے گا کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہم ضرور کریں گے۔ ریاست کا کام اگر یہ ہے جبر کرنا چاہتی ہے تو ہمارا سینہ حاضر ہے، جتنا جبر یہ کر سکتے ہیں یہ کر لیں، بالکل۔ سر سربلند صاحب پی کا ایک کی بات کی، اس کی تمام صحافی جو ہے وہ سمیت مذمت کرتی ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ آزادی رائے کے جو ہے وہ بالکل مخالف ہے، اور مگر جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ میڈیا کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت بھی یہی ہوا کہ بہت سارے جو میڈیا ورکرز ہیں وہ اپنی جو ہے وہ جاب سے جو ہے وہ ہٹ گئے اور ان کو جو ہے وہ نکلوا دیا گیا۔ اس طریقے کی بھی جو ہے وہ بہت سارے انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوئے ہیں میڈیا کے جو ہے وہ نمائندوں کے ساتھ۔ تو جو آتا ہے اقتدار میں وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف پرو جو ہے وہ دکھایا جائے، ان کی خلاف جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دکھائی جائے۔ دیکھیں جی، ہمارے دور میں جو ڈاؤن سائزنگ ہوئی تھی اداروں میں تو ہم نے تھوڑی کی تھی وہاں سے ڈاؤن سائزنگ، ہم نے غیر ضروری جو اخراجات تھے وہ کٹ کیے تھے، جو عوام کا آپ کا سب کا ٹیکس کا پیسہ آتا ہے حکومت کے خزانے میں۔ ہم نے کسی ادارے کو تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ڈاؤن سائزنگ کریں، تو وہ اپنی ادارے کی اپنی پالیسی تھی جس میں ہمارا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ اور رہی پیکا کی بات، تو ہمارے دور میں اگر پیکا ہم نے لے کر آئے تھے، لیکن اس پیکا میں اور اس پیکا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس میں یہ جو آزادی رائے کا مکمل اس میں ایک تھا، ضابطہ اخلاق ضرور تھا اس میں، اور وہ بھی ہم نے پھر اس میں ایک آپ کو پتا ہے کہ ملک میں قانون اور ان کے جو عدالتی نظام ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے بعد ہم نے اس میں زیادہ وہ رجسٹ نہیں کیا۔ جب کورٹ میٹر چلا گیا تو ہم نے کوئی رجسٹریشن نہیں کی، لیکن اس دور میں تو کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں اس طریقے سے جو بننا ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو سپریم کورٹ تک اور یہ ہائی کورٹ کے تمام 5-5-6 ججز لیٹر لکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہاں میں دیگر سندھ اور لاہور اور پشاور اور دیگر ہائی کورٹ سے ہمیں ججز نہیں چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، لیکن پھر بھی آپ دیکھو وہ ججز آ بھی رہے ہیں اور وہ پھر چیف جسٹس بھی بن رہے ہیں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو یہ اس سے پہلے اس طرح کی ایکسرسائزز نہیں ہوئی تھی، ایک آئینی بینچ بن گیا تو اس میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے جس طریقے سے چل رہا ہے اس نظام میں اصلاحات کی تو ضرور ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ اپنے مرضی فیصلے لینے کے لیے اپنے من پسند ججز کو لگا کر اپنے نتائج اپنی مرضی کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
بالکل بالکل. اچھا راشد صاحب، مہنگائی کی طرف تھوڑی سی بات کر لیں. مذاکرات اور پی ٹی آئی کے جو خط ہے اس کے اوپر تو بات ہو گئی. مہنگائی کی شرح جو کہ عوام چاہتی ہے، عوام کو غرض نہیں ہے کہ خان صاحب نے کس کو خط لکھا. عوام چاہتی ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ حکومت نکالے، جن کو وہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور ایوانوں تک جو ہے وہ ووٹ دے کر پہنچایا ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عوامی مشکلات میں کمی آئی ہے. کیا کمی آئی ہے سر، یہ عوام جاننا چاہتی ہے. دیکھیں شاہ صاحب، مہنگائی جو ہے یہ ایک طرح سے اگر میں کہوں تو یہ ایک طرح سے تین طرح کا مسئلہ ہے. ایک تو انٹرنیشنل فیکٹر اس میں انوالو ہے کہ فار ایگزامپل جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں تو وہ تو اوبویسلی کسی بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو وہ تو جس طرح بھی ہے اس کو 15 دن کے بعد وہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے. تو ایک تو وہ معاملات ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے کچھ پالیسیز بنائی اور 38% والی انفلیشن جو ہے وہ اس ٹائم 2.5% پہ ہے. اب تیسری طرف جو میں جاتا ہوں، جو مین جو چیز ہے اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ صوبائی حکومتیں اسپیشلی آفٹر 18 امینڈمنٹ، اور اس سے بھی زیادہ صوبائی حکومتوں سے بھی زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں پولیٹکس کرتے تھے ایم ایس ایف کے پلیٹ فارم سے، تو میرے بھائی خونزادہ چٹان صاحب بھی اس چیز کو کریکٹ کریں گے اور سیکنڈ کریں گے کہ اس وقت جو نا مارکیٹ کمیٹیز ہوا کرتی تھیں کہ جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوکل لیول پہ جو نا وہ مجسٹریٹس وغیرہ جو مارکیٹ کمیٹیز وغیرہ ہوتی تھیں وہ جا کے چھاپے مارتے تھے، نرخ چیک کرتے تھے سر ابھی چیزوں بھی کی. اے سی کوئی ذمہ داری ہے، یہی ذمہ داری ہے. اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ چھاپے مارتے ہیں، جو مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی بھی کی جاتی ہے، مگر وہ اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلتے نہیں ہیں اسسٹنٹ کمشنرز تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. صرف ایک لسٹ جو ہے وہ کمشنر آفس سے جاری کر دی جاتی ہے کہ آج کی جو ہے وہ لسٹ یہ ہے، مہنگائی کی جو ہے وہ لسٹ یہ ہے اور ریٹیل یہ ہے، اور مگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں قانون اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا اکثر چیزوں کی، جو ابھی انہوں نے پیکا کی بات کی کہ ان کا پیکا جو ہے وہ حلال تھا، ہمارا پیکا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو مطلب میں اس طرف بھی آتا ہوں. لیکن یہ کہ وہ امپلیمنٹیشن کروانا حکومتوں کا جو ہے وہ بنیادی فرض ہے. میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کروں گا. اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں ابھی بھی 12 روپے کی روٹی مل رہی ہے اور حکومت پنجاب اس چیز کو امپلیمنٹ کروا رہی ہے. تو اگر باقی حکومتیں بھی ان چیزوں کو پرائس کنٹرول کمیٹیز بنا کے ان کو جو چیزیں حکومت نے اناؤنس کر دی، جو پالیسیز بنا دی، ان کو امپلیمنٹ کروائیں تو میرے خیال میں واضح تبدیلی اور عوام تک اس کے جو مہنگائی میں کمی کے ثمرات بھی آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، اس کے اونلی میٹر آف امپلیمنٹیشن نہ ہو. جس طرح اگر پنجاب میں اگر چیزیں ہو رہی امپلیمنٹ تو، اور جو نظر بھی آ رہے ہیں، پہلے ایک ٹک ٹاک کرتے تھے، اور بھائی ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی آپ کو گھر سے باہر نکل کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ بھی کرو نا تاکہ آپ بھی ٹک ٹاک بنانے قابل ہو. آپ لوگ جس طرح آپ نے شاہ صاحب کہا کہ اے سیوں سے نکلتے نہیں ہیں، ہیٹروں سے نکلتے نہیں ہیں، تو پھر کہاں پہ ٹک ٹاک بنائیں گے؟ ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنائیں گے. اور دوسری بات پیکا کی طرف میں آتا ہوں. میرے خیال میں شاہ صاحب آپ جیسے جو جینون صحافی ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے ان کا خواہ تعلق ہے یا پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ یہ کچھ بھی جو نئے جو قوانین بن رہے ہیں نا، ان کا امپلیمنٹیشن نہ تو پرنٹ میڈیا پہ ہے اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا پہ. اس کا جو ہے سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبرز بیٹھ کے جو ہیجان انگیزی پیدا کرتے تھے پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے سربراہان کے خلاف جھوٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا جھوٹ، سراسر جھوٹ، 100% نہیں 1000% جھوٹ شیئر کرتے تھے جسٹ فار دیئر اون ویورشپ، اور اگلے دن جو نا اس کی جو نا وہ تردید بھی کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ بائی دا ٹائم ان کی جو نا ملینز میں ویورشپ مل چکی ہوتی تھی اور ان کو جو ڈالرز وغیرہ اکٹھے کرنے ہوتے تھے وہ کر چکے ہوتے تھے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. مگر جو باہر سے بیٹھ کے ویڈیو جاری کریں گے، ریلیز کریں گے، ان کے لیے کیا قوانین ہیں؟ ان کی گرفتاری ہوگی؟ نہیں ان کی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق ان تک رسائی کے لیے جو دیکھیں ہر ملک کے ساتھ پاکستان کے قوانین فرق ہیں کہ کہیں آپ کے قیدیوں کے تبادلہ آپ کر سکتے ہیں، کہیں پہ آپ نہیں کر سکتے. تو جو جہاں پہ جس ملک میں بیٹھا ہے اس کے قوانین کے مطابق ان تک رسائی کی کوشش کی جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی مسلسل یہ کر رہا ہے تو میرے خیال میں ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں کم از کم پاکستان میں بین کرنے چاہیے. دیکھیں اس میں ایسی کوئی آزادی اظہار رائے والی بات نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلا بیٹھ کے مطلب کہ ہاتھ چھوٹ بن کے جو نا مطلب ریاست کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں اور آپ کہیں کہ لو جی آپ کی آواز دبائی جا رہی ہے. دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک جو نا اس کو نہ تو آزادی اظہار رائے مانتا ہے، نہ ہی آواز دبانا سے کہتا ہے.
کیونکہ ریاست کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ حکومت پہ تنقید کریں، پالیسیز پہ تنقید کریں، جو چیزیں آپ کو مناسب نہیں، لیکن آپ یہ کہ افواج کے اوپر بطور ادارہ آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ مطلب کہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو ایک امیج ہے وہ پورٹری غلط کر رہا ہے. ابھی وہ امریکی جو ڈگنیٹی پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جو رچرڈ گرینل جو ہے وہ بھی ڈیپ فیک کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے پھر اپنی ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی. تو اس لیول کا ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ جو کسی دیہات میں یا جس کی انٹرنیٹ کے متعلق اتنی ریسرچ نہیں ہے، اکثر آپ کے جیسے اور میرے جیسے لوگ بھی جو کچھ شاید تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، تو وہ بھی سم ٹائمز سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں یار یہ جو انہوں نے خبر جھوٹا پروپیگنڈا پیڈل کیا ہے اس کو ذرا ویریفائی کر لیں. جب ویریفائی کرتے ہیں ٹھیک. کو 5-7 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. تو یہ ٹھیک. قوانین جو ہیں ان لوگوں کے پکڑ کے لیے ہیں. تو کیا مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ جھوٹی خبر جاری کرنے والے کا وہ جو احتساب ہونا چاہیے؟ سر بنا مطلب تصدیق کے سیاست کوئی بھی خبر چلانا جو ہے وہ ایز اے صحافی، اگر جو ہے وہ جینوئن صحافی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تصدیق کرنا سب جی سے جو شاہ ہے صاحب، وہ دیکھیں ضروری ہے. مگر ہاں اس وقت یہ اظہار رائے پہ کسی کے پاس بھی یہ رائٹ ہوگا کہ وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ الزام لگا سکتا ہے. خیر، پیگا ایکٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ پہلے مہنگائی کے اوپر بات کر رہے ہیں. اخندزادہ صاحب سے میں جو ہے وہ سوال کروں گا. اخندزادہ صاحب فرمائیے گا، نواز شریف صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی جو ہے پہنچ گئی. واقعی ایسا ہے؟ مگر اس کا اگر ایسا ہے تو عوام تک اس کی جو ہے وہ جو حل ہے وہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ جو بیسیکلی جو مہنگائی ہے وہ اس کے ایڈوانٹیجز کیوں جو ہے وہ پہنچ نہیں پا رہے اب تک؟ دیکھیے جی، یہ تو حقیقت ہے کہ اب ملک کا معیشت مضبوط ہو رہا ہے. ایک ٹائم تھا کہ ہر رات ہم ٹاک شو اس بات پہ کرتے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کل سری لنکا بننے والا ہے، پرسوں سری لنکا بننے والا ہے. مارکیٹ میں استحکام نہیں تھا. ایک اسلام آباد میں اگر آپ افارہ جاتے تو وہاں پہ ایک ریٹ چلتا تھا، اگر آپ کراچی کمپنی جاتے وہاں پہ دوسرا ریٹ ہوتا تھا. اگر آپ سپر مارکیٹ آ جاتے وہی چیز آپ کو سپر مارکیٹ میں کوئی اور طریقے سے ملتا. ڈالر میں استحکام آ گیا، شرح سود جو ہیں وہ نیچے آ گیا. لیکن مسئلہ یہی ہے، اور ہمارے جو اختلاف رائے سمجھے یا اختلافات سمجھے مسلم لیگ کے ساتھ وہی ہے. ہم مسلم لیگ کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ معیشت تو مضبوط ہو گیا لیکن اس کے اثرات عام آدمی تک نہیں پہنچے. آپ لوگ مہربانی کر کے ہم معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کا پورا بوجھ جو ہے وہ اشرفیہ پہ ڈال دیں. سب سے پہلا تو آپ لوگ اپنے خرچے کم کریں، حکومت کے خرچے کم کریں. اس کے بعد عدلیہ کے غیر ضروری خرچے کم کریں، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کریں، اور ان سب کا فائدہ جو ہے وہ آپ عام آدمی کو دے دیں، کسان کو ریلیف دے دے. اگر پاکستان کا معیشت مضبوط ہونا ہے تو ہمارا فرسٹ پرائرٹی اس ملک کا کسان ہونا چاہیے، کاشتکار ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آئی ٹی کی طرف ہم نے توجہ دینا چاہیے، اور آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے سر آئی ٹی پہ کیسے جس پہ توجہ ہمارا دیں گے معیشت جب مضبوط انٹرنیٹ ہو رہا ہے. کی سپیڈ ہی سلو ہے؟ تو آئی ٹی والے خود پریشان ہیں اس وقت، ان کو بھی جو ہے وہ کافی نقصان ہو رہا ہے. اس لیے تو ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرف جو ہے توجہ دے دیں. تیسرا مشورہ ہماری حکومت کو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہاں پہ نوجوان زیادہ ہے. باہر دنیا میں عمر رسیدہ لوگ زیادہ ہے، جوان کم ہے. لیکن ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں سکل نہیں ہے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو سکل دے دیں، ان کو ٹریننگ دے دیں، ان کو باہر دنیا میں بیچ دیں. باہر دنیا میں ضرورت ہے، ہر ملک کو ہے، جاپان کو بھی ہے، جرمنی کو بھی ہے، ساری دنیا کو ضرورت ہے. لیکن وہی لوگ جس کے پاس سکل ہے تو ان لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ ثمرات جو ہماری معیشت کی مضبوطی سے عام آدمی کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہے ہیں، اور اس بات پہ ہمارا گلہ شکوہ ہے. میں سر بلند خان صاحب کے اس بات کے ساتھ بھی اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے درد سر بن چکا ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور ساری دنیا میں لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو طریقہ قانون سازی کا پی ٹی آئی کا تھا کہ ایک منٹ میں
یہ لوگ 40-45 قانون جو ہیں وہ ایک ساتھ میں پاس کرتے تھے، آرڈیننسوں کے ذریعے حکومت چلاتے تھے. یہ موجودہ حکومت نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا مشورہ حکومت کو یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی قانون لانا چاہتے ہیں، تو وسیع مشاورت کریں. پہلے اپنے پارٹی کے اندر مشاورت کریں، پھر اپنے کولیشن کے ساتھ مشاورت کریں، اور پھر سول سوسائٹی کو آپ دعوت دے دیں کہ آؤ دیکھیں ہم یہ قانون لانا چاہتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ پی کا ایکٹ آپ لانا چاہتے ہیں، تو آپ جس طریقے سے لانا چاہتے ہیں اس میں میڈیا کے ساتھ بھی مشاورت کریں، سول سوسائٹی کو، وکلاء برادری کو، سب کو کہیں کہ آؤ یہ مسئلہ تو ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے. مسئلے سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں شاہ صاحب، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ سر بلند خان صاحب کر سکتا ہے کہ فیک نیوز ایک مسئلہ ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے. بالکل اور اس کے لیے ہر کوئی اپنے ماحول کے مطابق، اس اپنی کے اوپر سیاست کے کام کر رہا ہے اور مطابق، اپنی امپلیمنٹ کر رہا تہذیب ہے. کے بالکل مطابق کام کر رہے ہیں. ہمیں بھی کرنا چاہیے، بالکل لیکن مشاورت کے ساتھ. بالکل بالکل اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر ہم بل پاس کرنے میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، حکومت نے بل لایا اور وہ پاس نہیں ہوا، بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پہ عدم اعتماد ہوا. وزیر اعظم ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ لیں گے، بالکل اور بالکل پھر ایک تماشا لگ جائے گا، پھر عوام کے لیے کام نہیں ہوں گے، پھر کرسیوں کو بچانے کے لیے کام ہوں گے. تو اس وجہ سے ہم ان کو، ہماری ناراضگی ہے، اور اس پہ ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ بلایا تھا ان چیزوں پہ، جی. اچھا باقی میں کسی چیز پہ اخوندزادہ نہیں. صاحب ان مسائل پہ کہ آپ 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کو ان کے حقوق دے دیں جو 18ویں ترمیم میں ہیں. آرسا 1991 کے مطابق پانی کا تقسیم کرے، جو معیشت مضبوط ہوا ہے اس کا فائدہ غریب عوام کو پہنچائے، سخت فیصلوں کا بوجھ اشرفیہ پہ ڈال دے. اور ان چیزوں پہ ہمارے ان کے ساتھ کئی بار بات چیت بھی ہو چکی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. آخر میں ہم نے انتہائی قدم اٹھایا، اور انتہائی قدم یہ تھا کہ بالکل ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سب سے ہائیسٹ فورم ہے، اس کا میٹنگ ہم نے بلایا، اور اس میں ہم نے زرداری صاحب کو ایک ٹائم دیا کہ آپ مہربانی کر کے نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کا صدر ہے اور ہمارے اتحادی ہے، ان کے ساتھ آپ بات کریں کہ ہم آپ سے وزارت تو نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے کوئی مراد تو نہیں مانگ رہے ہیں. اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ ملک کو ہوگا، بالکل اور ظاہری بات ہے کہ کریڈٹ بھی آپ لوگوں کے پاس جائے گا. ہم تو ایسی کشتی میں سوار ہوئی ہیں، وہ پروین شاکر کا شعر ہے کہ شرط پہ کہ لوں گا پیا پیار کے بازی، جو تو تجھے پاؤ ہارو تو پیا تیری. ہم تو دونوں سائڈ سے ہار رہے ہیں. اگر حکومت کوئی اچھی کارکردگی کرتے ہیں تو اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کیا، ہم مسلم لیگ نون نے. یہ تو ویژن تھا نواز شریف صاحب. بالکل بالکل. سر بلند صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ ٹائم شارٹ رہ گیا. بتائیے گا، جیسے حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی آئی ہے، اور سال بھر کی جو ہے وہ سب سے کم ترین سطح پہ اس وقت مہنگائی ہے، واقعی جو ہے وہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے ایسا ہے؟ دیکھیں مجھے تو ہنسی آ گئی ہے. 270 روپے کے قریب ڈیزل ہو گیا، پیٹرول 260 روپے ہو گیا، گھی آٹا چینی دال غریب سے پہنچ سے دور ہو گیا. بچے جو ہے وہ 6 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 17% غربت کی اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے آ گئے ہیں. تو یہ کون سی مہنگائی کم ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک چیز سے یہ 200 روپے بڑھانے کے بعد 2 روپے کم کرنے کے بعد اسے کمی کہتے ہیں. ابھی بھی 12 روپے ہے انٹرسٹ ریٹ. اس کو تو چاہیے تھا کہ 8-9 روپے کے لیے آتے، تو ہم پھر بھی کہتے چلو جی پرفارمنس ہے. اور یہ جو انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم نے اسٹاک ایکسچینج کے اتنے ہم نے 1.5 لاکھ بڑھا دیے، یہ دنیا سب کو پتا ہے کہ اس نے مصنوعی طور پہ بڑھا ہے. ریالٹی طور پہ اگر بڑھے تو ملک کتنے ترقی کرے. ابھی دنیا کے اعداد و شمار کے حساب سے آپ نے دیکھا، آپ کا 150واں نمبر ہے. آپ قانون میں دیکھ لیں، عدالتوں کے نظام میں دیکھ لیں، معیشت کے حساب سے دیکھ لیں. ہم تو صومالیہ، سوڈان اور نائجیریا سے بھی ہمارا پاسپورٹ نیچے گر گیا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں ابھی؟ اچھا سربلند صاحب، تو پھر خان صاحب نے جو خط لکھا اس میں مہنگائی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عوام کی جو برڈن پڑ رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی نے صرف اپنے جو مطالبات ہیں اور ان کے جو نیڈز ہیں اس کو جو ہے وہ خط میں لکھا ہے. ہم تو مہنگائی کے خلاف گاہے بگاہے احتجاج اور بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی ایشوز تو انسانی حقوق کے ہیں نا. جب تک ہماری پارٹی کو آزادی نہیں ہوگی ہم کس طرح پروٹیسٹ کریں، کس طرح آواز اٹھائیں؟ ہم تو
जेलों में बंद है। हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर पाबंदी है। जहां भी हमारे प्रोटेस्ट का ऐलान करते हैं, रात को पुलिस घरों पे और दिन को उस जगह के ऊपर आती है जहां हमारा प्रोटेस्ट का ऐलान होता है। ऐसा लगता है जैसे हम इंडिया से या किसी और मुल्क से आए हुए हैं और हम राज के एजेंट हैं और हमें उठा के बंद कर दिया जाता है। एक ऐसी निहत्ती जमात जिसे कभी भी जिंदगी में वायलेंस नहीं किया, असलहा नहीं उठाया, कभी जो है तशद्दुद की सियासत नहीं की, सिर्फ बर्दाश्त की सियासत की। हमने अदम तशद्दुद की बात की, अमन की बात की है। और हमारी पार्टी के अंदर कोई विंग शिंग नहीं है, जैसे कि रिवायती तौर पे पीपल्स पार्टी के जमाने में अमन कमेटी और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जहाज अगवा करने वाला, और एमकेएम की आपको पता है नून लीग ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए और कई दफा मार्च भी किए, लेकिन हमने कभी भी इदारों पर नहीं किया। हमने तो सिर्फ अपना बुनियादी जमहूरी एक पुरअमन एहतजाज का जो राइट था वो हमने जरूर इस्तेमाल किया, और कुछ इल्जामात हमारे पे लोग लगाते रहते हैं। और इसका बार बार हमने मुतालबा किया कि आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं जिसमें 9 मई और 24-26 नवंबर की जो भी तहकीकात है वो करे, दूध का पानी का पानी करे। सर मगर अब तो मुज़ाकरात जो है वो हो नहीं रहे जी, अब तो जो है वो आप लोगों ने खत भी लिख दिया है। खैर अब देखा जाएगा कि आइंदा जो है वो आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब आपका, राशिद साहब तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो आज के प्रोग्राम में हमने हुकूमती दावों, अवामी मसाइल और सियासी चालों का तफसीली जायजा लिया। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि महंगाई कम हो चुकी है और अवामी मुश्किलात में कमी आ रही है और तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन इमरान खान के खत के जरिए इलेक्शन में जो है वो धांधली, अदलिया की आज़ादी और मईशत की जो है वो बदहाली पर सवाल उठा रही है। लेकिन असल सवाल वही है कि आम जो आदमी है उसको वाकई रिलीफ मिला है क्या? आवाम को जो सिर्फ बयानात से मुतमईन किया जा रहा है, क्या ज़मीनी हकाइक भी तब्दील हो रहे हैं? और ये सब जो है वो बढ़कर क्या पाकिस्तान की सियासत और मईशत वाकई एक नई सिमत पे जा रही है? ये सब महज एक नया सियासी बयानिया है। ये सवालात अभी बाकी हैं और हम इनका जवाब तलाश करते रहेंगे। मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।